साथ निभाए हम। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फहदुल हक। नाजरीन, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वक्त की रफ्तार के साथ साथ हमारे सरकारी इदारों में भी इर्तिका हो, और इसी निस्बत से आज जो हमने मौजू का इंतखाब किया है वो है ई गवर्नेंस एंड लीगल सर्विसेज, यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और कानूनी खिदमात। इसका पस मंज़र ये है कि जिस तरीके से इंटरनेट हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो चुका है, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम सब लोग वक्त की रफ्तार के साथ बहुत बिजी हो गए हैं, वक्त की किल्लत हो गई है, उसके साथ किस तरीके से हुकूमती खिदमात इंटरनेट के ज़रिए हमें फराहम हो, और ना सिर्फ उन अशखास को जो कि सोसाइटी में या समाज में एक ख़ास मकाम रखते हैं, बल्कि हर एक इंसान को, हर आखिरी फ़र्द को भी ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज यानी इलेक्ट्रॉनिक खिदमात इंटरनेट पर मुहैया हो, फराहम हो। और इस अहम मौजू पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नुसरत अली हकाक साहिबा, जो कि पेशे से एक जज हैं और फिलहाल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बड़गाम के अहम ओहदे पर फाइज हैं। जज साहिबा, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। जज साहिबा, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक हुक्मरानी की, ई गवर्नेंस की, तो इससे क्या मुराद है? देखिए, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि या हम जो इसका लफ्जी माने उससे ही पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जैसे कि हम बोलते हैं इसको, बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है जो इंफॉर्मेशन है या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है, उनको हम यूज़ करके कैसे जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है उसको इफेक्टिव एफिशिएंट बनाएं। उसलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है उसका ये रोल है, और उसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि आपने जैसे बोला कि हमें वक्त के साथ चलना है, इंटरनेट इतना हमारी जिंदगियों में आजकल इन्वॉल्व हो गया है, और जिस वजह से हमारे पास मुझे लगता है सब जैसे दौड़ रहे, किल्लत है वक्त की, जिसलिए जो ये ई गवर्नेंस है ये बहुत अहम है आजकल हमारी जिंदगियों में, और हमें इसके साथ कोप अप करना पड़ेगा। जैसा जब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस लीगल सर्विसेज के तनासुर में, यानी कानूनी खिदमात के तनासुर में, तो इससे क्या मुराद है? किस तरीके की कानूनी खिदमात इंटरनेट के जरिए मुहैया हो सकती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए फहद, जैसे आप भी कानूनी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको पता होगा कि ई कोर्ट्स अभी रन हो रहे हैं। ई कोर्ट से मुराद है, क्योंकि मे बी नाजरीन को भी पता ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ही केस करना है तो आजकल वो भी ऑनलाइन रजिस्टर होता है, जैसे आपको पता है। उसके बाद केस का भी एक स्पेसिफिक नंबर लगता है जिसको हम CNR नंबर बोलते हैं। जब एक केस को वो CNR नंबर पढ़ता है, उससे आप पूरा उसका वो जो ट्रैक डिटेल है, कब इसकी नेक्स्ट तारीख है, कौन सा ऑर्डर पास हुआ है, इंटरिम ऑर्डर हुआ है, किस डेट पे क्या ऑर्डर हुआ है, वो पता चलता है एक लिटिगेंट को, चाहे लिटिगेंट हो, अपोजिट पार्टी हो, सबको, जनरल सिटीजन्स को वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब लीगल सर्विसेज की अगर हम बात करें, अब मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का पर्टिकुलरली बोलूँगी कि जिनको इतने उनके पास वसाइल नहीं है कि वो हायर करे, एक एडवोकेट हायर करे, या उनको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, जैसे हमारे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, हर कहीं पर एक पोर्टल मौजूद होता है। तो वो जो अपना जो भी उनकी कंप्लेंट है या प्रॉब्लम है उनकी, या वो चाहते हैं कि उनको वकील दिया जाए, या उनको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, वो बिल्कुल वेबसाइट पे अपनी क्वेरी जो है, ये मैं आपको बोलूँ आज के डेट में आ भी रही है बहुत सारी क्वेरीज, मतलब डे टू डे बेसिस पे अगर मैं बात करूं
تو ہماری جتنی DLSA ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹیز ہے جس بھی ڈسٹرکٹ کی، سب ڈسٹرکٹ میں ریسیو ہو رہی ہے کمپلینٹس، اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ واپس چاہے ای میل کے ذریعے ہی وہ رپلائی ہو سکتی ہے، اس کی کمپلینٹ ریڈریس ہو سکتی ہے، اس کو لیگل ایڈوائز دی جا سکتی ہے، تو ہم جو ریٹرن ای میل ہوتا ہے ان کو بالکل رپلائی کرتے ہیں. یا کئی معاملوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا فون نمبر، موبائل نمبر دیا ہوتا ہے، تو ہمارے جو آفیسرز ہوتے ہیں، ہمارے جو باقی آفیشلز کنسرنڈ ہوتے ہیں، وہ ان کو فون کر کے بالکل بولتے ہیں. ان کا جب سنتے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں فون پہ یہ دس ول ناٹ بی سالوڈ لائک دس، تو ان کو بالکل ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ آ جائیے لیگل سروس اتھارٹی، تو ہم آپ کو لیگل ایڈ لائر جو ہمارا پینل لائر ہے وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے، یا لیگل ڈیفینس کاؤنسل جہاں پر ضرورت ہے وہ پرووائڈ کریں گے، اور جو کہ ان کا کیس بالکل وہ فالو اپ کرتے ہیں. تو کیونکہ جو لیگل سروسز کی میں بات کروں تو بہت ہی اہم ہے آج کے ٹائم پہ. جیسے آپ بھی دیکھتے ہوں گے ورچوئل کورٹس آج ان ووگ پہ ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ جج صاحبان جیسے ہے، فار ایگزامپل ہائی کورٹ کی اگر میں بات کروں، جموں میں سائملٹینیسلی ان کے کیسز ہوتے ہیں جو وہ ورچوئل موڈ تھرو سنتے ہیں. تو ہاں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگنور ہو جائے گا کوئی بھی چیز، ہر کسی کا کیس جو ہے سنا جاتا ہے. دوسری چیز جو ہمارے وٹنسز ہے، گواہان ہیں، وہ بھی یہ بھی ایک یہ ہے کہ ان کو تھرو ورچوئل موڈ جو ہے ان کو لیا جا سکتا ہے. بالکل، جو آج کی ڈیٹ میں جو کہ فائدے ہے اس میں، اگر میں لیگل سروسز کی بات کروں، اس سے ایک چیز ہے، ایک تو ایفیشنسی انکریز ہو جاتی ہے، کیونکہ جو گواہ ہے، فار ایگزامپل کوئی گواہ کرنا کا ہے، کوئی ٹنگڈار کا ہے، کپوارہ کا ہے، اور سری نگر کورٹ میں اس کو آنا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، اگر ایک کیس میں 15 20 30 گواہ تھے تو یہ اس میں بہت ٹائم لگتا تھا، بہت وقت لگتا تھا، کیونکہ اس گواہ کو کسی اور علاقے سے آنا ہوتا تھا، اس کو بھی بہت انکنوینئنس بالکل ہوتا تھا. آج کی ڈیٹ میں یہ سہولیت مہیا ہے کہ تھرو ورچوئل موڈ بھی وہ جو ان کی گواہی ہے وہ لی جا سکتی ہے، اور وہ بالکل ویلڈ ہے. جیسے کہ دو حصے ہیں قانونی خدمات کے جو کہ الیکٹرانک موڈ سے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو مقدمات دائر ہو چکے ہیں ان کی آپ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں، بالکل، یا قانونی جانکاری دوسری طرح سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، جس طریقے سے کہ آپ نے فرمایا کہ لیگل سروس اتھارٹی ہر ضلع میں ہے، ان کی ایک ہیلپ لائن نمبر ہے، اور وہ براہ راست آپ کو اپنے پینل لائر سے بات کرا سکتے ہیں بنا کسی خرچے کے، جو آپ کو ایک قانونی صلاح دے سکتا ہے. ایک حصہ تو یہ ہوا جیسا صاحبہ. دوسرا حصہ یہ ہے کہ کس طریقے سے جو قانونی کارروائی ہے وہ براہ راست انٹرنیٹ پہ آئے. تو اس ضمن میں جاننا چاہیں گے کس طریقے کے کیس آج سنے جا رہے ہیں ہماری عدالتوں میں انٹرنیٹ کے ذریعے یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے. دیکھیے، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ فار ایگزامپل ہمارے ہائی کورٹ میں جو کیسز ہوتے ہیں، یا جو ہمارے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں کیسز ہے، ہمارے آپ کو بالکل پتا ہے کہ جو ہمارے انڈر ٹرائلز ہے تو بہت انکنوینئنس ہوتا تھا پولیس کے لیے بھی، انڈر ٹرائلز کے لیے بھی، کہ ان کو جیل سے، سینٹرل جیل سے چاہے لانا ہو، کسی اور ڈسٹرکٹ جیل سے لانا ہو اور کورٹ میں پروڈیوس کرنا ہو. ان کو آج کی ڈیٹ میں جیسے آپ کو پتا ہی ہے کہ انڈر ٹرائلز کو تھرو ورچوئل موڈ پیش کیا جاتا ہے، تو ان کو بالکل وہ انکنوینئنس یا سیکیورٹی تھریٹس جو رہتے ہیں پولیس کے، وہ بہت کم ہو گئے. اس کے بغیر اب آپ یہ چیز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈر ٹرائل اگر تھرو ورچوئل موڈ پیش ہو رہا ہے تو ہی ڈز ناٹ ہیو اینی ایکسیس ٹو ہز لائر اور دیٹ. ان کے بھی الگ وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے جو بالکل فالو ہوتے ہیں، اور ان کا کانٹیکٹ رہتا ہے، چاہے وکیل ان کا کیس لڑ رہا ہے، چاہے لیگل ڈیفینس کاؤنسل لڑ رہا ہے. مگر جو یہ الیکٹرانک گورننس ہے، یا ای کورٹس کی بات کرو یا ورچوئل موڈ کی بات کرو، اس سے بہت حد تک سیکیورٹی ایشوز جو ہے وہ کم ہو گئے. جی، ایک بات تو یہ. دوسری جیسا صاحبہ، اب کوئی شخص اگر اپنا کیس مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ کورٹ کا، عدالت کا رجوع کرے کہ چونکہ یہ مقدمہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ میرا آنا بالکل اشد ضروری ہے، میں انٹرنیٹ کے ذریعے، ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یہ اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، کیا ایسا کوئی قانون ہے؟ دیکھیے، میں بولوں گی آپ کو یہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا، اور اٹ ول بی ایٹ دا ڈسکریشن آف دا کنسرنڈ جو بھی پریزائڈنگ آفیسر ہوگا. تو دیکھیے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں آئے دن، کیونکہ
سارے لوگ سیم نہیں ہوتے, کچھ لوگ مقدموں سے بچنے کے لیے بھی یہ یوز کر سکتے ہیں. تو اسی لیے میرٹس اینڈ اٹ از ویری نیسسری ٹو بیلنس دا میرٹس. ہاں بالکل. دیکھیں اگر مینٹیننس کا کیس ہے, فار ایگزامپل لیڈی ہے, اس کے 3 بچے ہیں, وہ ڈسٹیوٹ ہے, بچوں کو چھوڑا, اب خاوند بولتا ہے نہیں جی میں ورچوئل موڈ تھرو آ جاؤں گا, یا اس صورت میں ہاؤ از اٹ پاسبل ٹو دس کلیکٹ مینٹیننس فرام دیٹ. اینڈ اب ڈپینڈ ہے, اگر کیس ٹو کیس ڈپینڈ کرتا ہے. اب جیسا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جو لٹیگنٹ ہے ہی از ورتھ لائک دیٹ, مطلب یا تو اس کو یہ تو جاب کے سلسلے میں جب تک یہ کمائے گا نہیں تو تب تک کیسے دے گا. تو بات یہی ہے کہ اٹ ول ویری فرام کیس ٹو کیس اینڈ اٹ از اپ ٹو دا ڈسکریشن آف دا لرنڈ جو بھی پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے کورٹ کے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے دیوانی مقدمے ہوتے ہیں جہاں ظاہر سی بات ہے فریقین کا موجود رہنا عدالت میں اجلاس میں ضروری نہیں ہے, کیا وہ اگر چاہیں کہ وہ کارروائی دیکھیں اپنے کیس کی کہ کیا ہو رہا ہے مقدمے میں؟ جی دیوانی اگر آپ سول میٹرز کی بات کریں گے, یو آر رائٹ, اس میں ضروری نہیں ہے کیونکہ ان کا کاؤنسل وہاں پر ہے اور کاؤنسل کے ساتھ وہ بالکل رابطے میں ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ ان کو اسٹیٹمنٹ آف جب پارٹیز ہوتی ہے تو اس وقت ان کو وہاں پیش ہونا, یا اگر کبھی ان کو لگے کوئی عذر ہے, کوئی کسی ایشو میں ان کا کوئی میٹر لگ رہا ہے کہ نہیں یہ ایشو ہونا چاہیے تھا فریم یا کچھ ہوگا, تو اس وقت وہ اپنے کنسرن جو بھی ان کا ایڈوکیٹ ہے, لرنڈ ایڈوکیٹ ہے یا کورٹ ہے, اس کو رجوع کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ بول رہے ہیں کہ وہ کیسے, جیسے میں نے بولا جب آن لائن رجسٹر کیس ہوتا ہے تو اس کے جو بالکل انٹرم آرڈرز ہوتے ہیں آج کی ڈیٹ میں وہ اپلوڈ ہوتے ہیں اور وہ ضروری کرنے اپلوڈ, تو اس کو بالکل گھر بیٹھے ہی اپنے فون سے وہ اپنے کیس کا جو ہے ٹریک رکھ سکتا ہے کہ میرا کیس اب آج اگر لسٹڈ تھا, اٹ واز لسٹڈ فار پریلیمنری اسٹیٹمنٹ آف پارٹیز, تو نیکسٹ ڈیٹ پہ کیا تھا, یا آج اٹ واز لسٹڈ فار دس پلانٹیفس ایویڈنس اور ڈیفینڈنٹ دس ایویڈنس, کیا وہ گواہ آیا تھا اور کیا کاروائی ہوئی. اگلا سوال یہی ہوتا ہے صاحبہ بالکل کہ جیسے گفتگو میں ذکر آیا کہ ای کورٹس کا ایک ایپ ہے جو ہم اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس پہ ہمارے کیس کی کس طریقے کی جانکاریاں ملیں گی؟ جو بھی میرے خیال میں آپ کے فون میں بھی اپلوڈڈ ہوگا, تو جو بھی انٹرم آرڈرز ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ میں ہی اپلوڈ ہوتے ہیں, کیونکہ آج کی ڈیٹ میں تو یہ مینڈیٹری بنایا گیا ہے, اس کے بغیر تو اور آف لائن تو بالکل بند ہی ہے. جو بھی آن لائن کیسز رجسٹر ہوتے ہیں یو کین اونلی رجسٹر دیم تھرو آن لائن, اور ان کا جو اپڈیشن ہوتا ہے وہ بھی کنسرن جو ہمارے اہل مدد ہوتے ہیں ان کو ریگولرلی وہ اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. تمام انفارمیشن جانکاری جو ہے مقدمات کی وہ فریقین بھی بالکل بالکل دے کین ایکسس, وہ اپنے کانٹیکٹ, وہ اپنے جو بھی ان کے وکیل اگر ان کو, کیونکہ دیکھیے ہم نہیں بول سکتے کہ ایوری لے مین کین یوز اٹ, وہ تھوڑا سا اس میں وہ تو لمیٹیشن رہے گا. تو وہ سمجھ سکتے ہیں, ایک بار میں نہیں, 2 بار میں نہیں, 5 بار میں آ جائے گا. یعنی جو تمام جانکاری, اہم جانکاری آپ کے کیسز کی, مقدمات کی ہے, وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اس ایپ کے ذریعے. بالکل آج کی ڈیٹ میں تو سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کر سب جو بھی تعلق کورٹس کا ہے وہ سارا کچھ آن لائن سسٹم ہے. جیسا بات چونکہ آپ کا تعلق براہ راست لیگل سروس اتھارٹی سے ہے, تو جاننا چاہیں گے ضلع سطح پہ کہ جو لوگ انٹرنیٹ چلانا نہیں جانتے, اچھے سے نہیں چلا پاتے ہیں, یا کوئی اور عذر ہے, چونکہ ساری خدمات جو ہے تقریباً ساری جو اہم خدمات ہیں وہ اب انٹرنیٹ پہ آ گئی ہیں. کسی بھی دفتر میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ پہلے آن لائن اپلیکیشن کریے, حالانکہ وہ پروسیس جو ہے طریقہ ہے بہت آسان ہے, لیکن کیا کوئی شخص جسے کوئی عذر پیش ہو یا چلانا نہ آتا ہو اسے انٹرنیٹ, وہ لیگل سروس اتھارٹی کا رجوع کر سکتا ہے یہ خدمات حاصل کرنے کے لیے؟ جی بالکل, جو ہر کہیں پر ڈسٹرکٹ پہ, جیسے آپ کو بھی پتا ہے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی رہتی ہے, اس کے علاوہ تحصیل پہ تحصیل لیگل سروس کمیٹی رہتی ہے, اور ہمارے جو پیرا لیگل والنٹیئرز ہوتے ہیں ان کا روسٹر رہتا ہے, جو بھی ہمارے لیگل ایڈ کلینکس ہے, لیگل ایڈ کلبس ہے, ہمارے لیگل لٹریسی کلبس ہے, وہاں پر ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم لوگ وقتاً فوقتاً جو اویئرنیس پروگرامز ہیں وہ کرتے رہتے ہیں, اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو بھی کامن سروس سینٹرز ہوتے ہیں, CSC جس کو ہم بولتے ہیں, جو بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہے اس ای گورننس کا, کیونکہ بہت سارے جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہے یا یہ ہے وہ تھرو CSC سینٹرز ہوتی ہے. تو CSC سینٹرز کے ساتھ ٹائی اپ کر کے ہم لوگ جو ہے بہت سارے اویئرنیس پروگرامز ہم نے کیے بھی ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں, اور ہمارے کچھ PLVs کو ہم ڈپیوٹ کرتے ہیں وہاں پر جو کہ لوگوں کو سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ اب دیکھیے آپ کوئی الٹریٹ ہے تو obviously ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ انٹرنیٹ چلائیں گے, تو obviously it is very difficult for them.
اس میں یہ بھی سہولیت ہے کہ وہ چاہے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی آئے، چاہے تحصیل لیگل سروس اتھارٹی آئے، یا ہمارے جو ڈور ٹو ڈور کیمپین پہ پیرا لیگل والنٹیئر جاتے ہیں ان سے ہیلپ لیں. اور آج کی ڈیٹ میں ہوتا بھی ہے، وہ بالکل جو ہمارے پیرالیگل والنٹیئرس ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی، ان کو کر کے دیتے ہیں، ان کو اگر کہیں پر اپلیکیشن فارم ہے وہ فل کر کے دیتے ہیں، وہ لکھ کے دیتے ہیں ان کو. تو اس ہیلپ کے لیے لیگل سروس اتھارٹی جو ہے وہ ہمیشہ اویلیبل ہے. یعنی ضلع سطح پہ یا تحصیل کی سطح پہ بھی جہاں بھی کورٹ کا قیام ہوا ہے، عدالت کا قیام ہوا ہے، وہاں پہ ایک لیگل سروس اتھارٹی ہے جس کا رجوع کیا جا سکتا ہے. جی جی بالکل. تحصیل میں بھی دیکھیے اگر دور دراز علاقہ میں بھی ہے تو وہاں پر بھی تحصیل لیگل سروس کمیٹی تو ہوگی ہی ہوگی. اور وہاں پر جو لیگل سروس اتھارٹی کے آفیشلز ہوتے ہیں، پیرا لیگل والنٹیئرز ہوتے ہیں، وہ وہاں پر پوسٹڈ ہوتے ہیں، اور ان جو وہاں پر مارجنلائزڈ علاقے بھی ہوتے ہیں ان کا روسٹر ایسے سیٹ کیا جاتا ہے کہ جو ایکسس ہے وہ ان لوگوں تک بھی پہنچے. جیسا ان چیزوں کی جس طریقے سے ہر محکمے میں اب تقریباً جو بھی اہم سرکاری خدمت ہے اس کے لیے ایک آن لائن اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے، تو اس سے کیا فوائد ہیں؟ دیکھیے آپ اگر میں بات کروں، جیسے میں آپ کو بول رہی تھی کہ کسی کو لیگل سروس کی ضرورت ہے، یا فار ایگزامپل کئی اور گورنمنٹ کے دفتر میں اس کو پاسپورٹ بنانا ہے فار ایگزامپل، اب اتنی سہولیت ہے کہ آپ گھر بیٹھے اگر آپ کو پاسپورٹ ایشو کے لیے اپلیکیشن کرنا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا آپ کو پاسپورٹ آفس جانا تھا، وہاں سے اپلیکیشن فارم لانا تھا، پھر وہ آپ فل کرتے، پھر ڈاکیومنٹس رکھتے، پھر آپ کو فی بھرنا تھا، پھر آپ کو ٹائم لینا تھا. تو اسی میں آپ کو 10 دن چلے جاتے، 10 دن چلے جاتے، آپ کا پیسہ چلا جاتا، آپ کا وقت چلا جاتا. ابھی آج کی ڈیٹ میں آپ کا اتنا وقت بچ رہا ہے کیونکہ آپ گھر بیٹھے ودن 5 منٹس آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، فیس بھی بھر سکتے ہیں آپ. تو اس کے علاوہ پھر جا کے آپ کو اپوائنٹمنٹ، ہاں میں نہیں بولوں گی آپ کمپلیٹلی اٹ از کمپلیٹلی لائک آن لائن. obviously we cannot say that we are developed, we are developing. تو جو بھی نئی چیز کسی بھی معاشرے میں امپلیمنٹ ہوتی ہے یا آ جاتی ہے تو اس کو پورا گراسپ یا پورا ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. بٹ اپنا ارتقاء کا ایک طریقہ ہے. جی بالکل. یہ ایک جو ہے گراف ہے یہ اوپر جا رہا ہے، تو وی آر آن اٹ. اب یہی ہے کہ یہ فائدے ہے کہ آپ کا ٹائم بچتا ہے، آپ کا پیسہ بچتا ہے، آپ بالکل مختصر ٹائم میں جو ہے بہت سارا کام کر سکتے ہیں. جی صاحبہ، تو ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے صاحبہ، جب ہم بات کرتے ہیں ای گورننس کی تو اس کے ساتھ ہی سرکار یہ بھی کہتی ہے کہ اس چیز کو آپ ڈیجیٹل جسٹس کہیے، یعنی ڈیجیٹل لیول پہ انصاف کہیے. تو انصاف تب تک نہیں ہو سکتا جب تک جو آخری بندہ ہے ہمارے سماج میں، جو سب سے زیادہ پسماندہ ہے، اس تک یہ خدمات پہنچے. تو کیا ڈیجیٹل ہونے سے اس آخری انسان کو، اس آخری شخص کو نقصان تو نہیں اٹھانا پڑتا؟ کیونکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ انٹرنیٹ بقدر آسانی چلا لیتے ہیں، تو کیا اس سے وہ وقت کے ساتھ پیچھے نہیں جا رہا؟ دیکھیے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو بھی کوئی نئی چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے اس کے پازیٹیوز بھی ہوتے ہیں، نیگیٹیوز بھی ہوتے ہیں، لمیٹیشنز بھی ہوتے ہیں. بٹ دا تھنگ از دیٹ وی ہیو ٹو اوور کم دوز لمیٹیشنز. یہ صحیح بولا آپ نے کہ اٹ شوڈ ناٹ کریٹ اے ڈیجیٹل گیپ. جیسے ہم کہیں اگر ہم ای گورننس کی بات کرتے تو یہ ڈیجیٹل جسٹس بھی ہونا چاہیے. تو اس سے مدعا مقصد یہ ہے کہ جو سچ میں جو آخری بندہ ہے اس تک بھی جو یہ ہے یہ خدمت پہنچنی چاہیے، جس کے لیے میں نے جیسے بولا آپ کو کامن سروس سینٹرز ہیں. تو یہ ہر کہیں پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے، ہمارے علاقے میں بھی. تو کامن سروس سینٹرز گورنمنٹ نے اسی لیے رکھے ہیں کہ جو یہ شخص ہے وہ ان کا رجوع کر کے وہاں پر جو ان کے تعینات آفیشلز ہوتے ہیں وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو ان کے تھرو وہ جو اپلیکیشنز ہیں وہ دائر کری جاتی ہے. بالکل. اور جیسا سرکاری خدمات کا حصول اس چیز پر بھی مبنی ہے، منحصر ہے بلکہ، کہ جو ہمارے گاؤں دیہات میں بھی لوگ رہتے ہیں ان تک ان کی جانکاری پہنچے. اس ضمن میں جاننا چاہیں گے کہ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی الگ الگ اضلاع میں کس طریقے کے اویئرنیس پروگرامز منعقد کرتی ہیں؟ اب آج کی ڈیٹ میں مجھے لگتا ہے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی بہت اویئر ہوئے ہوں گے، کیونکہ جو اس پروگرام کے ذریعے بھی ان تک انفارمیشن پہنچتی ہے. یہ اور جو یہ پروگرام ہے یہ ہر گھر ہر گاؤں میں پہنچتا ہے. اس کے علاوہ جو آئے دن جیسے میں نے کہا کہ لیگل اویئرنیس پروگرامز ہوتے، اور یہ نہیں ہے کہ اونلی ای
गवर्नेंस को लेकर होते हैं, हर किसी टॉपिक को लेकर होते हैं, या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, चाहे नई स्कीम्स जो वजूद में आती है या पुरानी स्कीम्स, सबको लेकर अवेयरनेस की जाती है। बिल्कुल नीचे लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सब जगह अवेयरनेस होते हैं, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे स्कूल्स हो, मिडिल स्कूल्स हो, चाहे डोर टू डोर कैंपेन्स हो, पंचायत घर हो, वहां पर जाकर बिल्कुल लोगों को जमा करके, वो बोलते हैं ना, पकड़ पकड़ के उनको बोला जाता है कि ये जी चीज है, ये है, समझाया जाता है, और लोग भी बहुत पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि सब में शऊर है कि हमें भी इंफॉर्मेशन मिले, हमें भी पता चले ये नई चीज है, तो क्या है। जाहिर सी बात है। तो जैसा आप ज़ाती तजुर्बे से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अदालत की कार्रवाई में फ़र्क आया है जब से ई गवर्नेंस शुरू हुआ है? बहुत ज़्यादा आया है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 10 गवाह थे, 20 गवाह थे, तो उनको कोर्ट अटेंडेंस में ही पहले इतना टाइम, जैसे आपको खुद पता है कि कितना लगता था टाइम। आज की डेट में तो सहूलियत है वर्चुअल मोड थ्रू, हाँ उसके अपने वर्चुअल कोर्ट रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके अपने रूल्स अलग है कि रिमोट एंड पे कैसे करना है, मगर जो वो फॉलो करके हो रहे हैं रिकॉर्ड। या वल्नरेबल विटनेसेस है कि हम बात करें तो जहां पर खदशा है कि विटनेसेस को खतरा हो सकता है या उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बहुत वल्नरेबल विटनेस है, थ्रू वर्चुअल मोड उनको लिया जा सकता है और लेते भी हैं आज की डेट में। कुछ लिमिटेशंस है जो कि मैंने जैसे कहा कि ओवरकम कर रहे हैं और हो रही हैं, तो वो जैसे देखिए हम डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं जैसे आज की डेट में, या डेटा स्टोरेज बहुत बड़ा एक इशू है, वो चीजें ऑब्वियसली फॉलो करके वी हैव टू गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स डिजिटल जस्टिस आल्सो। अब ये बात भी जैसा कहना दुरुस्त होगी कि अभी हम एक स्टेज पर हैं, उस मरहले पर हैं जहां पूरी तरीके से हमारी खिदमत इंटरनेट पे नहीं आई हैं, लेकिन इन खिदमत का इर्तिका हो रहा है। तो नाजरीन की जानकारी के लिए जानना चाहेंगे कि आम तौर पर ये होता है, ये ख्याल रहता है कि अगर हम एक कागज़ दे रहे हैं फिजिकल फॉर्म में, तो यानी मादी शक्ल में, उस पर एक दस्तखत होता है, उसी से उस कागज़ की तस्दीक होती है, वो चीज़ किस तरीके से इंटरनेट पे की जाएगी, किस तरीके से दस्तखत किए जाएंगे, ये पता चलेगा कि नहीं ये सनद शुदा है किसी शख्स से। तभी देखिए जैसे डेवलप होती है ना चीज़ें, तो उसी के साथ ऑब्वियसली कवानीन भी आते हैं, बाकी चीज़ें भी आते हैं। आज की डेट में देखिए जैसे डिजिटल सिग्नेचर्स है, जो भी जजमेंट्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं अपलोड, वो डिजिटली साइंड होते हैं, और कई जगहों पे अब आपको जरूरत भी नहीं है सर्टिफाइड कॉपी की, क्योंकि अगर ये डिजिटली साइंड है, इट इज एनफ प्रूफ कि ये जी वैलिड डॉक्यूमेंट है, ये वैलिड जजमेंट है। तो जी बिल्कुल, जैसे हम फिजिकल डॉक्यूमेंट को फिजिकली साइन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक है या हम अपलोड करते हैं उसको हम डिजिटली साइन करते हैं। तो यानी जो इफादियत एक कागज की है मादी शक्ल में, वही जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है डिजिटल फोन पे जब आपके सामने कागज आता है डिजिटली साइंड, वो उसी तरीके का सिग्नेचर होता है और वही उसकी इफादत जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे लॉज है, रेगुलेशंस है, कवानीन है, सेक्शन 65 एविडेंस की हम अगर बात करें कि कहीं पर वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए, अगर हम एविडेंस की बात करें, डिजिटल एविडेंस की बात करें कि वे वैलिड है कि नहीं है, टैंपर तो नहीं हुआ है, यानी जो फोन से हम वीडियो लेते हैं उनको भी हम बिल्कुल 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 जो फोन्स है, वीडियो क्लिप्स है, ये है, उसमें एक चीज ऐड की गई है कि दैट इट शुड बी अकम्पनीड बाय द सर्टिफिकेट दैट यस जेन्युइन है जी। हाँ वो तो इसकी, क्योंकि इसकी जेन्युइननेस हो, टैंपर तो नहीं हुई, क्योंकि देखिए हम नहीं बोल सकते फुल प्रूफ जो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड थ्रू जो आप कर रहे हैं, एक फोन से दूसरे फोन में जा रहा है, जैसे एआई का आजकल जमाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम भी जैसे आजकल स्टोरीज सुन रहे हैं कि किसी की आवाज को किसी की शक्ल पे कोई किसी और बैकग्राउंड में डाला गया, तो बज़ाहिर असली ही लगती हैं। बिल्कुल जितनी देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उसके साथ साथ में नेगेटिव्स भी बढ़ते जाएंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस फॉर एग्जांपल है, ये मेरा हमारे नाजरीन से भी यही रिक्वेस्ट रहेगा। देखिए जैसे हम आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करिए, ये तो बहुत अच्छी चीज है, आपका टाइम बच रहा है, आपका आपकी जो है बहुत सारी कलेक्शन मिल रही है आपको, आप करिए, मगर थ्रू जो जेन्युइन वेबसाइट्स है उनसे करिए। आजकल जैसे हम देखते हैं कि किसी और वेबसाइट का या किसी और लोकल इसका किसी और ने अपना नंबर चढ़ाया होता है, थ्रू एम पे
اس نمبر پہ کر دیجئے پیسے. نو, وہاں پر ہمیں خود بھی کوشش رہنا ہے. بالکل. تو وہ ہمیں احتیاط کرنی ہے اس میں کہ یہ اگر اچھی طرح سے استعمال ہو جائے تو اٹ از, میں بولوں گی, مور دین بینیفیشل ٹو ایچ اینڈ ایوری سٹیزن. اب حکومت کا جیسا جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل ہو گئی ہے, اب آپ کے فون پہ سرکار ہے, بہت بار اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ہم بہت سارے مقدمات ایسے دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کال کرتا ہے کسی انٹرنیشنل نمبر سے کہ ہم کسی محکمے سے ہیں, آپ اتنے پیسے جمع کر دیجئے. اور ظاہر سی بات ہے جب ہمارا یہ رویہ رہتا ہے کہ اب تو حکومت ڈیجیٹل ہو گئی ہے تو کس طریقے سے پہچانا جائے گا کہ یہ سرکاری ادارہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے پیسے ہڑپ کرنے کے لیے کوئی اسکیمسٹر ہے جو کہ یہ سب. دیکھیے آج کی ڈیٹ میں مجھے لگتا ہے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو یہ فون نہیں آیا ہوگا کہ آپ کی لاٹری لگ گئی ہے تو آپ فلانی نمبر میں فلانی پیسے یہ کریں. یہ پتہ ہی ہے یہ فیک ہے. ایسے آپ کو کبھی بھی ریلائی نہیں کرنا ہے جہاں پر آپ کو ذرا بھی یہ ہو کہ یہ ہاں شک ہو کہ یہ جینوئن نہیں ہو سکتا. آپ کنسرن ڈپارٹمنٹ کو اس وقت اپروچ کریے. اگر خود نہیں جا سکتے, کنسرن ڈپارٹمنٹ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہوگی, آفیشیل ویب سائٹ سے نمبر نکال کے پھر ان پہ بات کریے. خاص طور پہ جب کوئی پیسے آپ کو بھیجنے بالکل, جو کیونکہ منی ٹرانزیکشن میں جو ہے جو امیجیٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ آپ کو کوشش رہنا ہے. جیسے بس اسکرین شیئرنگ بھی کئی بار کہتے ہیں کہ آپ اسکرین اپنا شیئر کیجئے, اس کے ذریعے پھر پاسورڈ لے لیتے ہیں. نہیں, یہ تو پتہ ہی ہے کیونکہ ہر کوئی بینک ہے چاہے گورنمنٹ ہو, وہ پہلے ہی ایک سرکولر ایشو کرتے ہیں کہ ان پہ آپ ریلائی نہیں کریے. یہ میں نے جیسے آپ کو کہا ہمیں خود اس میں تھوڑا سا اویئر رہنا پڑے گا. جب بھی ہمیں کوئی کال کرے یا انٹرنیٹ کے ذریعے واٹس ایپ کرے کہ آپ یا تو ٹرانزیکشن کریے, پیسے بھریے, یا پھر آپ اسکرین شیئر کیجئے, تو اس میں سب سے پہلے ہمیں ڈپارٹمنٹ کو رجوع کرنا چاہیے. ڈپارٹمنٹ کو, کیونکہ نہ ہی بینک, وہ تو خود بھی بینک جو میسج آئے دن کرتے رہتے ہیں ایشو, یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو بھی ہے, جو بھی پیسوں کی ٹرانزیکشن ہے وہ کبھی ایسے نہیں بولیں گے. جو جینوئن ہوں گے وہ کبھی آپ کو ایسے نہیں بولیں گے کہ ایسے کریے. وہ تو ایک روٹین ہوتا ہے, پھر وہ سیٹ ایک پروسیجر ہوتا ہے. جو یہ جیسے فشنگ ہوتی ہے, باقی چیزیں ہوتی ہے, یہ اور منی میٹرز میں آپ کو بہت کوشش رہنا ہے. ایسے ہی میں گزارش کروں کہ سب سے آپ ایسے ہی نہیں اٹھا کے آپ نے کسی نے بول دیا کہ پیسے آپ ٹرانسفر کریے تو آپ پیسے ٹرانسفر کر لیں. بالکل جی صاحبہ, آخر میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں جی صاحبہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی بیش قیمتی جانکاری فراہم کی. اور ناظرین, ہمیں امید ہوگی کہ آپ اس ملی ہوئی جانکاری سے پوری طرح اچھی طریقے سے مستفید ہوں گے. جہاں ایک طرف انٹرنیٹ ہمارے لیے آسانی کا سبب بن گیا ہے, دوسری طرف اسکیمز بھی ہوتے ہیں, ہمارے پیسے بھی ہڑپ کیے جا سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی بھی لاپرواہی برتیں. اس لیے ہماری یہ بھی تلقین ہوگی کہ آپ ذمہ داری کے ساتھ انٹرنیٹ سے سرکاری خدمات حاصل کریں. اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. دوردرشن اور جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کی طرف سے ہمیں امید ہے کہ آپ اس آج کے پروگرام میں ملی جانکاری کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. اگلے ہفتے ہم پھر آپ سے ملاقات ہوں گے ایک نئے اہم قانونی موضوع کو لے کر. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. خدا حافظ. پاپا یہاں سے اپنا پلاٹ شروع ہوتا ہے, میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں.